बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज हम जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है क्रैकिंग इंडिया। इसका एक दूसरा नाम भी है जो कि है आइस कैंडी मैन। ये आपको दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये क्रैकिंग इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और आइस कैंडी मैन से भी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस नावल के जो नॉवलिस्ट हैं उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये नावल लिखा था बामसी सिद्धवा ने, जो कि पाकिस्तान की एक फ़ेमस राइटर मानी जाती हैं। ये अपनी इंगेजिंग स्टोरीज़ और पावरफुल राइटिंग स्टाइल की वजह से जानी जाती हैं। ये पाकिस्तान की मोस्ट फेमस लिटरेचर राइटर्स में से एक हैं। ये कराची में पैदा हुई 1938 में और इन्होंने साउथ एशियन लिटरेचर में भी अपना नाम कमाया। इनका एक नावल द क्रो ईटर्स, इसमें इन्होंने पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर को इंट्रोड्यूस करवाया है इंटरनेशनल ऑडियंस को और काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन भी गेन की। बामसी सिद्धवा जो हैं वो अपने राइटिंग्स में एक्सप्लोर करती हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को, ऑफरिंग कॉम्प्लेक्स थीम्स जिसमें कि हमारे पास पावर, पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी, जेंडर और इम्पैक्ट ऑफ वॉर वगैरह आ जाते हैं। क्योंकि ये जो थी वो जब पाकिस्तान बना था उस एज की हैं ये, तो ज़ाहिर है इन्होंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा, सब कुछ इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, तो जिसकी वजह से इन्होंने अपनी राइटिंग्स में हमें इन सब चीज़ों का भी असर मिलेगा। इनके जो वर्क्स हैं उनका पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर को डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ है और जो पाकिस्तानी यंग राइटर्स हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस है। इनका ताल्लुक जो था वो पारसी फैमिली से था। पारसी जो हैं ये जो पारसियन जो हैं इनकी जो अगर रूट की बात करें तो ये पर्शिया से हैं। पर्शिया जो कि आजकल की अगर मॉडर्न डे की बात करें तो ईरान, ईरान बनता है। तो यहाँ वहाँ से ये लोग सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने हिजरत की थी पारसियों ने। पारसी जो हैं पहले मैं भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ थी कि मे बी ये शायद मजूसी होते हैं, लाइक जो आग की इबादत करते हैं, आग की पूजा करते हैं। लेकिन जब मैंने सर्च किया तो ऐसा नहीं था। उन्होंने फिर ये गूगल पर भी मैंने जस्टिफिकेशन इसकी देखी, तो ये आप लोग भी ये देख सकते हैं कि इन्होंने ये कहा है कि हम लोग आग की इबादत नहीं करते, लाइक आग की हम लोग पूजा नहीं करते हैं, बल्कि हम एक गॉड की इबादत करते हैं और इसका नाम भी यहाँ पर मेंशन है। इन्होंने मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में परवरिश पाई और इनकी जो कि इनकी राइटिंग को शेप करने में भी इन काफ़ी ज़्यादा इनको हेल्प मिली। इन्होंने एजुकेशन हासिल की कैथोलिक कॉन्वेंट स्कूल से, जहाँ पर इन्होंने बड़े-बड़े राइटर्स से खुद को मुतारिफ़ करवाया, जिसमें चार्ल्स डिकेंस, विलियम शेक्सपियर और लियो टॉल्स्टॉय आ जाते हैं, जिनका कि इनकी राइटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इनकी जो लिटरेरी स्टाइल है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी है। वामसी सिद्धवा ने ईस्टर्न और वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन को आपस में ब्लेंड किया और उसके रिजल्ट में डिस्टिंक्टिव नैरेटिव अप्रोच जो है उसको मुतारिफ़ करवाया और वो इसी में लिखा करती थी। नेक्स्ट हम इनके मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं। वामसी सिद्धवा जो हैं पाकिस्तान के बहुत फेमस राइटर हैं और इन्होंने जो अपनी राइटिंग का आगाज़ किया वो किया 1970 से और इंटरनेशनली भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन गेन की इनके नॉवेल्स ने। इनके जो वर्क्स हैं उनकी कुछ खसूसियात हैं जिनकी वजह से वो जाने जाते हैं, जिसमें कि ये कॉम्प्लेक्स सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे इन्होंने बात की, जिसमें कि कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ भी आ जाते हैं। इसके अलावा को ये बहुत अच्छे रिलेटेबल कैरेक्टर्स इन्होंने क्रिएट किए। साथ ही साथ ये ऐसी स्टोरीज़ को इन्होंने क्रिएट किया जिससे कि पढ़ के जो रीडर है वो किसी और ही दुनिया में, एक न्यू दुनिया में पहुँच जाता है। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जिनमें कि द क्रो ईटर्स, जिसका कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया, ये इनका वर्क पब्लिश हुआ था 1978 में, जिसमें कि इन्होंने पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर को इंट्रोड्यूस करवाया है इंटरनेशनल ऑडियंस से। उसके अलावा क्रैकिंग इंडिया है जो कि आज हमें डिस्कस भी करना है और इसमें जो है पाकिस्तान और इंडिया की जो पार्टीशन है उसको इन्होंने एक्सप्लोर किया हुआ है, उसकी सारी कहानी लिखी हुई है कि किस-किस तरह से क्या-क्या हुआ था। इसके अलावा एन अमेरिकन ब्रेट है, ये जो नॉवल है ये एक एक्सपीरियंस है एक पाकिस्तानी फैमिली का जो कि बाद में जाके यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल हो गई और जाके उनकी कैसी ज़िंदगी रही ये उनका एक एक्सपीरियंस है। उसके अलावा इनका फेमस वर्क है वाटर। ये जो नॉवल है ये एक स्टोरी बताता है एक यंग विडो की स्ट्रगल्स के बारे में, जो कि रूरल इंडिया से उसका ताल्लुक है और जो भी उसकी स्ट्रगल्स हैं उसके बारे में इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। तो फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रैकिंग इंडिया की। तो हम लोग सबसे पहले इसकी सेटिंग देखते हैं कि इसकी सेटिंग क्या है। तो ये जो नॉवल है ये 1943 से 1948 के दरमियान जितना भी ड्यूरेशन रहा है उसके दौरान की ये सारी स्टोरी है। और ये पाकिस्तान का शहर लाहौर, ये इसकी सेटिंग है, ठीक है? और ये लाहौर और उसके जितने भी सराउंडिंग के जो भी कंट्री साइड्स हैं, जो देहात वगैरह हैं, वो भी सारे इसमें इंक्लूड हैं। नॉवल जो है ये शुरू होता है उस वक़्त जब ये जो लाहौर है उस वक़्त पाकिस्तान का शहर नहीं था बल्कि ब्रिटिश रूल्ड इंडिया था, ठीक है? उस वक़्त ब्रिटिश की हुकूमत थी, पाकिस्तान और इंडिया उस वक़्त सेपरेट नहीं हुए थे। और उसके बाद इन 1947 इसका भी हम लोगों को ये दिखाया जाएगा जब लाहौर जो है वो पाकिस्तान का एक सिटी बन गया था। सबसे पहले हम इसके टाइटल की बात कर लेते हैं, इसके टाइटल को जस्टिफ़ाई कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है ताकि स्टोरी समझने में भी आसानी रहे और अगर पेपर में इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप उसको भी ईज़िली कवर कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो नॉवल है आइस कैंडी मैन, ज़्यादातर ये इसी नाम से ही फ़ेमस है, आइस कैंडी मैन के नाम से ही। क्रैकिंग इंडिया जो है वो इसका दूसरा नाम है। ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म का एक टाइटल लगता है क्योंकि ये जो स्टोरी है ये
اس میں بلڈ شیٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پارٹیشن کے دوران جتنا بھی بلڈ شیٹ ہوا، وائلنس جو ہوئی، ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اس میں۔ مزید یہ جو ناول ہے یہ فوکس کرتا ہے فیمنزم پہ۔ اس کے علاوہ ہمیں اسٹوری میں ایک کریکٹر بھی ملے گا آئس کینڈی مین کے نام سے، جو کہ اسٹارٹ میں ہمیں بہت ایک اچھا انسان ملے گا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، ٹھیک ہے، ایک ہیومرس نیچر کا مالک ہے، بہت ہمیں شروع میں اس کو اچھا ملے گا، لیکن پارٹیشن کے دوران جب وہ مسلمانوں کی لاشیں دیکھتا ہے تو وہ بالکل ہی پاگل ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اب ان کا بدلہ لوں گا، اور وہ بالکل ایک ولن بن جاتا ہے اور ہمیں بعد میں ایک ولن کے طور پر بھی نظر آئے گا۔ یہ مسلم موب جو ہیں ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ اس اسٹوری میں ایک کریکٹر ہمیں ملے گا آیا کا، اور وہ ایک ہندو ہوتی ہیں، اور یہ آئس کینڈی مین جو ہے وہ مسلم موب کو کی ہیلپ بھی کرتا ہے آیا کی لوکیشن کو لوکیٹ کرنے میں، اور وہ پھر بعد میں کیا کرتے ہیں کہ آیا کو اس گھر سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کوٹھے میں، ٹھیک ہے۔ اب کوٹھا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مزید بھی ہم لوگوں کو باتیں دیکھنے کو ملیں گی، جب ہم سمری ڈسکس کریں گے تو ڈیٹیل سے میں آپ کو ساری اسٹوری بتاؤں گی۔ اس کے بعد پھر سے ہم لوگوں کو یہ جو کریکٹر ہے وہ بالکل بدل جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اوپر اوپر سے صرف یہ بدلا ہوگا، یہ بیچ سے بالکل پھر ویسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کو یہ شو کروا رہا ہوگا کہ میں اپنے یہ پر بہت شرمندہ ہوں، اور پھر وہ آیا سے شادی بھی کر لیتا ہے۔ ایک پوائٹ بھی ہوتا ہے، اور اپنی پوئٹری کے ذریعے آیا کو بہت زیادہ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ آیا سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ اس کو چھوڑ کر نہ جائے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے پلاٹ کی طرف، ان ادر ورڈز سمری کی طرف۔ جو سب سے پہلا جو ہے اس کو میں نے ڈفرنٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ سب سے جو اس کا پہلا پارٹ ہے وہ ہے چائلڈہڈ۔ اس میں جو پروٹیگنسٹ ہے وہ ہے لینی۔ لینی جو ہے وہ 4 سال کی بچی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان کے شہر لاہور میں رہتی ہے۔ یہ ناول جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے 1943 میں لاہور میں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ لاہور اس وقت پاکستان کا حصہ نہیں تھا، کیونکہ پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا، یہ اس وقت برٹش رول کے اندر تھا، ٹھیک ہے، برٹش کا اس پہ راج تھا۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ لاہور میں رہتے ہیں، اور اس کا بھی جو تعلق ہے وہ پارسی فیملی سے ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس ہیں ان کو آپ نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ میں آپ کو ایک مزید بات بتاؤں گی رائٹر کے بارے میں اور اس اسٹوری کے بارے میں بھی۔ اب لینی جو ہے وہ ڈسیبل چائلڈ ہوتی ہے، اس کو پولیو ہوتا ہے، اور وہ زیادہ تر اپنے گھر میں ہی رہتی ہے، لوگوں سے اتنا کوئی خاص اتنا ملنا جلنا نہیں ہوتا اس کو زیادہ کراؤڈنگ جو ہے وہ نہیں پسند، اس لیے وہ باہر نہیں جاتی ہے، بڑی انٹروورٹ ٹائپ کی ہے، لیکن ہر ایک چیز کو آبزرو وہ بہت اچھے سے کرتی ہے۔ اب اسی گھر میں ہمیں آیا ملے گی اس کی، جو کہ ہندو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیا جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرتی ہے لینی کی، اور یہاں پہ ہم لوگوں کو ایک اور کریکٹر دیکھنے کو ملے گا امام دین، وہ ان کا کوک ہوتا ہے، اور وہ ایک مسلم ہوتا ہے، اور بھی ایک دو کریکٹر ہیں بٹ وہ ایک سائڈ کریکٹر ہیں، کچھ ہندو ہیں کچھ سکھ ہیں، لائک جتنے بھی ان کے گھر میں نوکر ہیں وہ سارے کچھ ہندو ہیں کچھ سکھ ہیں، کوئی بھی پارسی نہیں ہوتا، جو جتنے بھی ان کے گھر میں نوکر ہیں نا وہ کوئی بھی پارسی نہیں ہوتا، کوئی ہندو ہے کوئی مسلم ہے کوئی سکھ ہے، تو کیونکہ اس ٹائم تو دیکھیں نا سب لوگ اکٹھے رہتے تھے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی۔ تو یہ جو لینی ہے یہ بہت زیادہ، جیسے میں نے بتایا کہ چیزوں کو بہت اچھے سے آبزرو کرتی ہے۔ اب یہ جو آیا ہے یہ بہت زیادہ بیوٹیفل ہے، ٹھیک ہے، اور محلے کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، کوئی بوڑھا جوان کسی بھی ایج سے اس کا تعلق ہے، وہ سارے کے سارے آیا کے پیچھے بالکل دیوانے ہیں، اور ان دیوانوں میں آئس کینڈی مین بھی شامل ہے۔ آئس کینڈی مین جو ہے یہ گرمیوں میں آئس کینڈیز بیچتا ہے، اسی لیے اس کو یہ نام سے پکارا گیا ہے کہ آئس کینڈی مین، اور یہ بھی جو ہے آیا کے پیچھے بالکل پاگل ہے، اور لینی جو ہے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی پاگل ہیں آیا کے پیچھے، ہر کوئی جو ہے وہ اس سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی پہ بالکل ہی مار میٹے ہیں۔ تو لینی جو ہے وہ بہت زیادہ ان سب چیزوں کو آبزرو کرتی ہے۔ لینی کی جو فیملی ہے وہ اپر مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے، اور اس میں اس کے پیرنٹس، اس کا ایک بردر ہے آدی، اور اس کی آیا، اور ساتھ میں نے ایک کوک آپ کو بتایا کہ وہ بھی ہے، کیونکہ میں کوک کا اس لیے نام بار بار لے رہی ہوں کیونکہ آگے جا کے اس کا بھی ایک سین آئے گا، تو امام دین کا نام بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد پارٹ 2 کی بات کرتے ہیں، جس میں کہ پولیٹیکل ٹینشنز آ جاتی ہیں۔ اب جو لینی ہے وہ بڑی ہو چکی ہے، اور کیونکہ اس وقت جو ہے سب لوگ بڑے چھوٹے ہر کوئی پولیٹکس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے، اور یہ سب کو پتا تھا کہ مسلمس جو ہیں وہ ایک سیپریٹ کنٹری کی ڈیمانڈ کریں کہ ایک سیپریٹ مسلم کنٹری ہمیں دیا جائے، تو یہ بھی ان سے جو بھی پولیٹیکل ٹینشنز ہیں وہ ان سب سے اویئر تھی کہ ہندو اور مسلمس کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اعلان ہو جاتا ہے رات کو، ٹھیک ہے، کہ پاکستان بن چکا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ وائلنس شروع ہو جاتا ہے، بلڈ شروع ہو جاتا ہے، جو سکھ ہیں وہ مسلمس کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں مسلمس کا بھی جو ہے وہ بھی قتل ہوا، اور کافی زیادہ نان مسلمس کا بھی قتل ہوا۔ تو جب سکھ وغیرہ جو مسلمس کو جو تھے ان کا مرڈر کر رہے تھے، تو اس ٹائم آئس کینڈی مین جو ہے اس کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اب مسلمس کی جو جتنی بھی لاشیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد اس کو بالکل تیش سا آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب میں ان کا بدلہ لوں گا، اور وہ مسلم موب کے ساتھ مل جاتا ہے، اور پھر ہر ایک گھر سے جا کے جتنے بھی ہندو ہیں ان کو باہر نکالتے ہیں۔ اب یہ لوگ لینی کے گھر میں آتے ہیں، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک ہندو عورت اس گھر میں رہتی ہے آیا، تو وہ بھی اس کو بھی نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو امام دین جو ہے جن کا کوک ہے وہ باہر آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جتنے بھی یہاں کے ہندو تھے وہ جا چکے ہیں انڈیا کی طرف، اور یہاں پہ صرف اب پارسی فیملی رہتی ہے، اور یہاں پہ کوئی ہندو نہیں رہتا ہے۔ تو آئس کینڈی مین جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور آ کے تو لینی سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ آیا کہاں پہ ہے۔ اب لینی جو ہے وہ ایک سیدھی سادی سی بچی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بتا دیتی ہے کہ ہم نے آیا کو چھپایا ہوا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ آیا کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکالتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ریڈ لائٹ ایریا میں، جس میں کہ پروسٹیٹیوٹ وغیرہ یہ ساری ہوتی ہیں، تو وہاں پہ اس کو لے جاتے ہیں۔ لینی کی جو فیملی ہے اس کو بھی کافی زیادہ ڈسکریمنیشن اور وائلنس فیس کرنا پڑتا ہے ان کی پارسی آئیڈینٹی کی وجہ سے۔ تھرڈ والا جس کا پارٹ ہے وہ پارٹیشن اور وائلنس، یہ بھی وہی سیم چیز ہے کہ جب پاکستان جو ہے وہ بن جاتا ہے، پاکستان بننے کا اعلان ہو جاتا ہے، تو اس وقت کافی زیادہ بلڈ شیٹ اور وائلنس جو ہے وہ شروع ہو
جاتا ہے، لینی کی فیملی کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ ان کا اپنا گھر چھوڑ دیں اور جا کر کیمپ میں شفٹ ہو جائیں، اور جہاں پر ان کو پاورٹی، ہنگر اور ڈیزیز وغیرہ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ آیا جو ہے وہ کڈنیپ ہو جاتی ہے مسلم موب کے ہاتھوں، اور لینی جو ہے وہ پیچھے اکیلی رہ جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی کے ذہن پہ ظاہر ہے ان سب چیزوں کا کتنا برا اثر پڑا ہوگا۔ آج ہمارے پاس جو فورتھ والا پارٹ ہے وہ ہے ڈسپلیسمنٹ اینڈ لاس۔ لینی کے جو فادر ہیں وہ وائلنس میں ان کا قتل ہو جاتا ہے۔ اب ان سب چیزوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لینی جو ہے وہ آیا کو دیکھتی ہے کار میں بیٹھے ہوئے کہ اس نے بہت چمک دمک والا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ کسی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو یہاں پہ گاڈ مدر کا بھی ذکر آتا ہے۔ گاڈ مدر جو ہے وہ ایسے انسان کو کہتے ہیں جو کہ بچوں کو دینی تعلیم دیتی ہے۔ جو آئس کینڈی مین ہے وہ گاڈ مدر کے پاس آتا ہے اور آ کے اس کو بتاتا ہے کہ میں نے آیا کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ تو اس وقت جو گاڈ مدر ہے وہ کافی زیادہ غصہ ہوتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ تم نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ تو وہ زبردستی اس کو اسلام بھی قبول کروا چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے شادی کر چکا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کافی زیادہ باتیں سناتی ہیں کہ تم بہت زیادہ ڈسلوئل قسم کے انسان ہو۔ تو اس وقت وہ یہ جواب دیتا ہے کہ لوئل جو ہے وہ تو صرف کتے ہوتے ہیں، اگر آپ کو کوئی لوئل چاہیے تھا تو اس کی شادی کسی کتے سے کرواتے، کسی انسان سے نہیں، کیونکہ صرف کتے ہی جو ہیں وہی لوئل ہوتے ہیں۔ یہ تھا اس آئس کینڈی مین کا جواب۔ اب یہ جو آیا ہے وہ کافی زیادہ اس گاڈ مدر کو کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے نکالیں، میرے ریلیٹیوز رہتے ہیں انڈیا میں، کسی جگہ کا نام لیتی ہے کہ میرے وہاں پہ ریلیٹیوز رہتے ہیں، میں ان کے پاس چلی جاؤں گی، پلیز مجھے یہاں سے کسی طرح بھی مجھے نکالیں۔ اس کے بعد ری یونین اور ریزولوشن۔ اب کیا ہوتا ہے کہ گاڈ مدر جو ہے پولیس میں جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جا کے ساری جو ہے وہ داستان سناتی ہیں کہ حکایہ نام کے ایک ہندو لڑکی ہے جو کہ ٹربل میں ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ریڈ کرواتے ہیں وہاں پہ اور آیا کو وہاں سے ریسکیو کرواتے ہیں اور پھر اس کو جہاں پہ اس نے بولا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو بھیج دیا جاتا ہے انڈیا۔ اور لینی کی جو فیملی ہے وہ بھی اپنے گھر میں واپس آ جاتی ہے لاہور میں، لیکن یہ جتنا بھی وہ ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں وہ اس کو کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے، یا پھر اس کو کبھی وہ چینج نہیں کر سکتے بعد میں۔ اس کے بعد ایپیلاگ کی بات کرتے ہیں کہ جو ناول ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ آیا جو ہے جب انڈیا چلی جاتی ہے اس کے بعد آئس کینڈی مین جو ہے وہ بھی چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات لینی کی، تو لینی جو ہے وہ اب ایڈلٹ ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے جتنے بھی چائلڈ ہوڈ ایکسپیرینسز رہتے ہیں پارٹیشن کے دوران وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں، بالکل ایک کس طرح سے وہ ٹراما کی صورت میں اس کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ اور وہ یہ ریئلائز کرتی ہے کہ کریکنگ انڈیا جو ہے پرماننٹ اسکار جو ہے وہ چھوڑ گیا اس پر اور اس کی فیملی پہ، اور وہ ہمیشہ جو بھی میموریز تھیں اس کی آیا کے ساتھ اور اس کی چائلڈ ہوڈ جو جتنی بھی میموریز تھیں وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی اب اس کو زندگی گزارے گی وہ۔ اس کے بعد ہم اس میں تھیمس کی بات کر لیتے ہیں، تو اس میں آئیڈینٹی کے بارے میں بات کی ہے، کانفلکٹ کے بارے میں بات کی ہے۔ سب سے پہلے کیا تھا کہ کامنل آئیڈینٹی، سب کی کیا تھی، ایک ہی آئیڈینٹی تھی، مطلب ہر ایک کی ڈفرینٹ تھی، ٹھیک ہے، کوئی مسلم تھا، کوئی سکھ تھا، کوئی ہندو تھا، لیکن سب پہلے ٹھیک سے رہا کرتے تھے، ان کو اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ ایک ہی گھر میں وہ کام کر رہے ہیں، ایک ہی محلے میں رہ رہے ہیں، ایک ہی سٹی میں رہ رہے ہیں، تو ان کو کوئی اس چیز سے اعتراض نہیں تھا کہ کون سکھ ہے، کون مسلم ہے، کون ہندو ہے۔ تو سب کی ایک کامن آئیڈینٹی ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ بعد میں سب کچھ بدل گیا، ہر ایک کو اپنی اپنی سیپریٹ آئیڈینٹیاں یاد آ گئیں کہ میں مسلم ہوں، میں ہندو ہوں، میں سکھ ہوں۔ تو اس کے بعد کس طرح سے جو تھا وہ سب کچھ بالکل سب کچھ بدل گیا۔ اس کے بعد سیکشول اویکنگ اینڈ ڈیزائر، اب یہاں پہ جو ہے وہ جب آیا کو وہاں پہ لے جاتے ہیں، لائک آیا کے پیچھے پہلے جو تھے وہ سارے کے سارے بالکل پاگل تھے، اس کے بعد سب کو یاد آ گیا کہ آیا تو جو ہے وہ ایک ہندو ہے اور ہم لوگ مسلم ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آئس کینڈی مین نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، یہ سب کچھ جو ہے یہ سیکنڈ والے پوائنٹ میں آئے گا۔ اس کے بعد پولیٹیکل ایونٹس اور پرسنل لائفز، پولیٹیکل ایونٹس کی وجہ سے پرسنل لائف بھی ہر ایک کی جو تھی وہ کس طرح سے افیکٹ ہوئی، ٹھیک ہے، لائک لینی کی جو کمپلیٹ فیملی تھی اس کو وہ کن کن سفرنگ سے گزری، انہوں نے اپنے فادر تک کو کھو دیا اس میں۔ اس کے بعد ایکسپیرینسز آف وومن ڈیورنگ پارٹیشن، وومن کے ساتھ ایکسپیرینس جو تھے وہ یہی تھے کہ جو سکھ تھے وہ مسلم وومنس کا ریپ کرتے تھے، یہ ساری سچویشن جو تھی وہ کافی زیادہ وومن کے لیے جو تھی وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ تھی۔ اس کے بعد وائلنس، ڈسپلیسمنٹ اینڈ لاس، وائلنس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوا، ٹھیک ہے، اس میں بلڈ شیڈ ہوا، لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھویا اور ایک ہیوج لیول پہ کلنگ ہوئی، ٹھیک ہے، اس وقت ایک ہیوج لیول پہ کلنگ ہوئی ہے پارٹیشن کے ٹائم پہ۔ اس کے بعد آئیڈینٹی، بلانگنگ اور ڈسپلیسمنٹ، اور سب کو پھر سیپریٹ ہر ایک کی آئیڈینٹی ملی، جو کچھ جس کا تھا ان کو وہ سب کچھ ملا، ٹھیک ہے، ایٹ دا اینڈ جو ہے۔ اس کے بعد ہم رائٹنگ اسکلز کی بات کر لیتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے ایک کریکٹرز کو کریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، ویوڈ کریکٹر کو انہوں نے کریٹ کیا ہے بامسی سدھوا نے، کریکٹر ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوئی ہے یہ ہم سب نے دیکھا ہے۔ لیریکل لینگویج کا اس میں انہوں نے یوز کیا ہے، ڈسکرپٹیو امیجری کا یوز کیا ہے، اس کے علاوہ کمپلیکس تھیمز ہیں، نان لینئر نریٹو اسٹرکچر ہے، اور ساتھ میں یوز آف ملٹیپل پرسپیکٹیو اینڈ نریٹیو، یعنی کہ ہم لوگوں کو ڈفرینٹ نریٹیوز دیکھنے کو یہاں پہ ملیں گے کہ ڈفرینٹ نریٹرز نے آ کے اسٹوری کو نریٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سمبلائز اینڈ میٹافر، لائک کریکنگ کا ورڈ یوز ہوا ہے، آئس کینڈی مین کا یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے، لائک ایز اے ٹائٹل اگر بات کریں تو۔ اس کے علاوہ ہسٹوریکل ایونٹس ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، پولیٹیکل ایونٹس ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، تو یہ ساری جو ہیں یہ رائٹنگ اسکلز میں آ جاتی ہیں ان کی۔ ہم لوگ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں آٹو بایوگرافیکل ایلیمنٹس کا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اب یہ جو ناول ہے نا اس میں لینی کا جو کریکٹر ہے وہ بامسی سدھوا سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بامسی سدھوا نے اپنی ہی زندگی کی کچھ ایونٹس کو اب اس ناول میں اتار دیا ہو، جیسا کہ یہ پارسی تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک پارسی فیملی کے بارے میں ہی اسٹوری لکھی۔ اس میں جو بچی تھی لینی وہ ڈسیبل تھی، اس کو پولیو تھا، بامسی سدھوا کو بھی پولیو تھا،
اس کے علاوہ یہ بھی لاہور میں بڑی ہوئیں، جو لینی تھی، لینی کی جو فیملی تھی وہ بھی لاہور میں بڑی ہوئیں۔ اس کے علاوہ یہ جو تھی یہ 9 سال کی تھی جس وقت پارٹیشن ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ پارٹیشن کے ٹائم پہ ان کی جو ایج تھی وہ 9 سال تھی، اور جب اسٹوری اسٹارٹ ہوتی ہے 1943 میں تو لینی کی ایج انہوں نے بتائی ہے 4 ایئرس، ٹھیک ہے، 4 ایئرس، اور اس کے بعد 48 تک کے ڈیوریشن ساری بتائی ہے، تو اس ٹائم اگر حساب لگایا جائے تو لینی بھی 9 ایئرز اولڈ کی ہی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تھی وہ آٹوبایوگرافیکل ایلیمنٹس ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اپنا ہی لینی کا جو کریکٹر تھا ایسا جیسے کہ ان کا خود کا ہی کریکٹر ہو، مے بی انہوں نے اپنے سے انسپائر ہو کے ہی لکھا ہو کہ اپنا ہی انہوں نے ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہو کہ کس طرح سے پارٹیشن کے دوران میں نے کیا کیا دیکھا، مے بی۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، ہوپ سو کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرتے ہیں، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ والی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔